मैं कंधों के दरमियान मुहर नबूवत की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ तो दिल ने कहा, अल्लाह अकबर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिएक्टोपीडिया और आज हम एक ऐसा वीडियो देखने वाले हैं जहां पे हम हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जानेंगे। और हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु वही शख्सियत हैं जिन्होंने जंग खंदक के दौरान उस खंदक का आइडिया दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जिस खंदक की वजह से कुरैश मक्का मदीने के अंदर दाखिल नहीं हो पाए और उनको वहीं से वापस लौटना पड़ा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी कि हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इस वीडियो के अंदर क्या क्या बताया गया है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अस्फहान के एक इलाके में रहता था और वहाँ के लोग संगे मरमर से बने हुए एक घोड़े नुमा बुत की पूजा किया करते थे और मैं उनके इस अमल को बुरा समझता था। फिर किसी ने मुझे बताया कि तुम जिस दीन की तलाश में हो उसके पैरोकार तो मगरिब में पाए जाते हैं। चुनाचा मैंने सामान्य सफ़र किया और मगरिब की तरफ चल दिया। एक शहर में जा पहुंचा और वहां के लोगों से पूछा कि यहाँ सबसे बड़ा आलिम कौन है। उन्होंने मुझे एक ऐसे आदमी का पता बताया जो गिरजा घर में बैठता था। मैं उसके पास गया और उनसे कहा कि मैं मशरिक से आया हूँ, नेकी और भलाई की तलाश में यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपके पास रहकर आपकी खिदमत करूँ और अल्लाह ताला ने उसके बदले में जो इल्म आपको अता फरमाया है उसमें से कुछ मुझे भी सिखा दे। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने इजाज़त देते हुए कहा कि ठीक है। यूं मैं उनके पास उस शख्स की तरह रहने लगा जिसके ज़िम्मे गंदम, सुरका और जैतून का हिसाब किताब हुआ करता था, और जब तक अल्लाह ताला ने चाहा मैं उनकी सोहबत में रहा। बलाखिर उनकी मौत का वक्त आ पहुंचा। मैं उसके सिरहाने बैठकर रोने लगा। उसने रोने का सबब दरियाफ्त किया तो मैंने कहा कि मैंने भलाई की जुस्तजू में अपना वतन छोड़ा। अल्लाह ताला ने मुझे आपकी अच्छी सोहबत से नवाजा और आपने अल्लाह ताला के अता करदा मुझे उलूम सिखाए। अब आप वफात पा रहे हैं, अब मैं आपके बाद कहाँ जाऊँगा। उसने कहा कि फलां जगह मेरा एक भाई रहता है, वो हक पर है। जब मैं मर जाऊँ तो तुम उसके पास जाना, उसे मेरा सलाम कहना और बताना कि मैंने तुम्हें उसकी सोहबत अख्तियार करने की वसीयत की है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब इनका इंतकाल हो गया तो मैं वहाँ से उठा और उनके बताए हुए आदमी के पास जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उन्हें बताया कि आपके फलां भाई ने आपको सलाम भेजे हैं। उन्होंने सलाम का जवाब देकर फिर पूछा कि उन्हें क्या हुआ। मैंने कहा कि उनका इंतकाल हो चुका है। फिर मैंने उससे अपना सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने मुझे आपकी सोहबत में रहने की वसीयत की है। उसने मुझे साथ रहने की इजाज़त दे दी, मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया और अब मैं पहले ही की तरह उसके यहाँ रहने लगा। जब उनकी भी मौत का वक्त करीब आया तो मैं उनके सरहाने बैठकर रोने लगा। उसने रोने की वजह पूछी तो मैंने कहा कि मैंने अपना वतन छोड़ा, बस अल्लाह ताला ने मुझे फलां की सोहबत अता फरमाई। उन्होंने अच्छा साथ निभाया और अल्लाह ताला के अता करदा उलूम से फैज़याब किया, और जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने मुझे आपका पता बतलाया। आपने भी मेरे साथ अच्छा सलूक किया और अल्लाह ताला के अता करदा उलूम में से मुझे सिखाया, और अब आप भी इस दुनिया से जा रहे हैं तो अब मैं कहाँ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मुल्क रूम में मेरा एक भाई रहता है, वो हक पर है। उसके पास जाकर मेरा सलाम कहना और बताना कि मैंने तुम्हें उसके पास रहने का हुक्म दिया है। जब ये शख्स भी फोत हो गया तो मैं वहाँ से निकलकर सफ़र करते हुए उनके बताए हुए शख्स के पास मुल्क रूम में पहुँचा और उनसे कहा कि आपके फला भाई ने आपको सलाम कहा है और मुझे आपके पास रहने का हुक्म दिया है। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और पूछा कि वो कैसे हैं। मैंने कहा कि वो वफ़ात पा चुके हैं। फिर मैंने उन्हें अपना किस्सा सुनाया और कहा कि उन्होंने मुझे आपकी सोहबत अख्तियार करने का हुक्म दिया था। उन्होंने मुझे कबूल करके अच्छी सोहबत से नवाजा और अल्लाह ताला के अता करदा उलूम में से बहुत कुछ सिखाया।
جب ان کا وقت وصال قریب آیا تو میں ان کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ انہوں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی صحبت عطا فرمائی، اب آپ وفات پا رہے ہیں تو میں کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا کہ تم کہیں بھی نہ جاؤ، کیونکہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو حق پہ ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہو، لیکن اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ اس پوری سرزمین میں ایک نبی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے یا شاید ہو چکا ہے، لہٰذا تم میری وفات کے بعد اسی گرجا میں ٹھہرے رہنا اور یہاں سے گزرنے والے تاجروں کے ہر قافلے سے پوچھتے رہنا، کیونکہ روم میں داخل ہونے کے لیے اہل حجاز کے تجارتی قافلے یہیں سے گزرتے ہیں، لہٰذا جب حجاز کے تاجروں کا کوئی قافلہ روم میں آئے تو ان سے پوچھنا کہ کیا تمہارے ہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ جب تجھے کسی شخص کے بارے میں بتا دیا جائے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو تم ان کے پاس چلے جانا، کیونکہ یہ وہی ہوں گے جن کی بشارت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں ہوگی۔ وہ ہدیہ تناول فرمائیں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا کہہ کر وہ شخص بھی انتقال کر گیا اور میں وہیں ٹھہرا رہا اور ہر گزرنے والے قافلے کے بارے میں معلومات لیتا رہا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان سے ان کا وطن پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم حجاز سے آ رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا تمہارے ہاں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا تم میں سے کوئی مجھے اپنا غلام بنا لے اور مکہ مکرمہ تک پہنچا دے، پھر وہاں پہنچا کر چاہے تو بیچ دے چاہے تو خدمت لیتا رہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے مجھے اپنا غلام بنا لیا اور سواری پر جگہ بھی دے دی۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر اس نے مجھے 2 حبشیوں کے ساتھ ایک باغ میں کام پہ لگا دیا۔ ایک دن میں باغ سے نکل کر مکہ مکرمہ میں گھوم رہا تھا کہ اپنے علاقے کی ایک عورت سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کچھ دیر اس سے گفتگو کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے آقا اور گھر والے سب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر میں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ علیہ السلام رات کو اپنے صحابہ کے ساتھ حجر اسود کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں اور صبح کو تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات اس غور و فکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کام کرنے والے مجھے کھو نہ دیں۔ اتنے میں کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا پیٹ میں درد ہے۔ پھر جب رات ہوئی اور حجرہ اسود کے پاس سرکار دو عالم بے کسوں کے مددگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وقت ہوا تو میں وہاں جا پہنچا۔ آپ علیہ السلام حجرہ اسود کے پاس تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آپ علیہ السلام کی پشت مبارک کی طرف ہوا تو آپ علیہ السلام میرے دل کی بات جان گئے اور اپنی چادر مبارک کمر سے سرکا دی۔ میں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت سے مشرف ہوا تو دل نے کہا اللہ اکبر، ایک نشانی تو دیکھ لی۔ پھر اگلی رات میں نے اسی طرح کیا اور اس رات میں کچھ کھجوریں جمع کر کے انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کا وقت ہوا تو میں نے کھجوریں لیں اور حاضر ہو کر خدمت میں پیش کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ صدقہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں اپنے صحابہ کو تناول کرنے کا حکم دیا اور خود ان میں سے کچھ بھی تناول نہ فرمایا۔ میں نے دل میں کہا اللہ اکبر، یہ دوسری نشانی ہے۔ پھر تیسری رات بھی میں نے کچھ کھجوریں جمع کی اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کر دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے متعلق بھی پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو میں نے عرض کی کہ یہ ہدیہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی کھائی۔ یہ دیکھتے ہی میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے میرا حال دریافت فرمایا تو میں نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو خرید لو۔ چنانچہ میں اپنے مالک کے پاس آیا اور کہا کہ
میرا نفس مجھے بیچ دو۔ مالک نے کہا کہ میں تجھے اس شرط پہ بیچتا ہوں کہ تم میرے لیے کھجور کے 100 درخت لگاؤ، یہاں تک کہ وہ تیار ہو کر پھل دینے لگیں، اور اس کے ساتھ کھجور کی گٹلی کے برابر سونا بھی دو۔ چنانچہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ساری بات عرض کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس نے مانگا ہے اسے دے دو۔ جس کنویں سے تم باغ کو سیراب کرتے ہو اس سے ایک ڈول پانی بھر کر میرے پاس لے آؤ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے پاس گیا اور اس کے مطلوبہ شرائط پر اپنے آپ کو خرید لیا، اور جس کنویں سے باغ کو سیراب کیا جاتا تھا اس سے پانی کا ایک ڈول لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے میرے لیے دعا فرمائی، پھر میں نے اس پانی سے کھجوروں کے درخت لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، ان میں سے ایک بھی کھجور کا درخت نہیں مرجھایا۔ جب اس کا پھل ظاہر ہو گیا تو میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ پھل پک کر تیار ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا منگوایا اور مجھے عطا فرمایا۔ میں وہ سونا لے کر ایک آدمی کے پاس گیا اور ترازو کے ایک پلڑے پہ سونا اور دوسرے میں کھجور کی گٹلی رکھ دی۔ اللہ کی قسم، سونے والا پلڑا زمین سے نہ اٹھا۔ پھر میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اتنے وزن کی بھی شرط مان لیتے تو سونے کا یہ ٹکڑا اس سے بھی بھاری ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور ہر وقت آپ علیہ السلام کی خدمت کرتا رہا۔ So yes, this was the video and دیکھو کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کے لیے طلبگار ہوتے ہیں۔ آپ اس سٹوری سے آپ پتہ لگتا ہے کہ آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت پانے کے لیے کتنے طلبگار تھے، کیسے کیسے وہ کہاں کہاں گئے اللہ کے علوم کو سیکھنے کے لیے، کتنے لوگوں کی خدمت کی تاکہ وہ اپنے علوم میں سے ان کو کچھ ایسا بتائے جو ان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے، اور کیسے وہ پہلے ایک گرجا گھر گئے، پھر وہاں سے دوسرے اور وہاں سے تیسرے، اور ان تیسرے شخص سے ان کو پتہ لگا کہ یہ جو وقت آ چکا ہے اب یہ نبوت کا وقت ہے، تو ایک پیغمبر بھیجا جائے گا جو کہ اس پوری دنیا کی ہدایت کا سبب بنے گا، اور کیسے انہوں نے ان کو بتایا کہ تم اسی گرجا گھر میں رکو اور انتظار کرو کہ ایک قافلہ آئے، ان سے پوچھا کرنا کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور کیسے وہ کرتے 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 اللہ جل شانہ عطا بھی ایسے انسان کو کرتے ہیں جس کے اندر طلب ہوتی ہے، باقی اللہ کا قانون ہے جس کو چاہے اس کو عطا کر دیتا ہے، اور کیسے وہ طلب کر کے مدینہ پہنچ گئے اور مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ایک کر کے انہوں نے ان چیزوں کو آزمایا جو کہ ان کو اس پادری سے سننے کو ملا تھا کہ ان کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی، اور جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ صدقے کی مال میں سے نہیں کھایا کرتے، اور جب یہ ساری چیزیں انہوں نے ہوتے ہوئے دیکھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اصل سٹوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور کیسے کیسے پھر وہ بھی اسلام کے دائرے میں آ گئے، اور وہ جو خندق کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا that too is وہ آئیڈیا بھی آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اس خندق کے آئیڈیا سے آپ دیکھو کرنے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کا ارادہ تھا کہ اس وقت قریش مکہ کو مدینے کے اندر داخل نہیں ہونا تھا اور وہ نہیں ہوئے، لیکن وہ جو خندق کا آئیڈیا تھا وہ آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹائم پہ دیا تھا۔ So yes, this was the video and I'll be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself. Allah Hafiz.